मुआशरे के नौजवानों के ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और गौर व फिक्र करने की कोशिश करें कि आज हमारे मुल्क और हमारे समाज और मुआशरे की नौजवान किस रास्ते के ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उनकी ज़िंदगी कैसे कट रही है, उनकी जवानी किस चीज़ में लग रही है। मेरे अजीज़ साथियों, अगर हम समाज और मुआशरे के अंदर गौर व फिक्र करने की कोशिश करेंगे तो 2-3 गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों के अंदर आज के नौजवान सबसे ज़्यादा मुलव्विस है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर ज़िनाकारी, शराब नोशी, जुआबाजी और ये खेल कूद। और अभी तो आईपीएल चल रहा है, अभी तो आईपीएल चल रहा है। कितने ऐसे नौजवान अभी आपको मिल जाएंगे जिनके हाथ के अंदर मोबाइल होगा और आईपीएल देख रहा होगा। मेरे अजीज साथियों, कई बुराइयां समाज और मुआशरे के अंदर मौजूद है, जिन बुराइयों के अंदर आज के नौजवान मुलव्विस हैं, जिन बुराइयों के अंदर आज के नौजवान लथपथ हैं और जिन बुराइयों की आमीक गड्ढे के अंदर आज के नौजवान मुलव्विस हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर शराब नोशी है। नौजवानों, जिस रास्ते के ऊपर तुम जा रहे हो, जिस रास्ते के ऊपर तुम चल रहे हो, शराब नोशी कर रहे हो। हमें पता चला कि बहुत से नौजवान आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर हैं जो शराब नोशी के लत में पड़े हुए हैं, शराब नोशी करते हैं और शराब को धड़ल्ले से पिया करते हैं। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें ये जवानी मिली है तो इन जवानी को शराब नोशी में खत्म न करो, अपनी जवानी को इन शराब के अड्डों पर न खपाया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शराब नोशी के बारे में एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, या कामयाबी को हासिल कर लेता है और जब एक इंसान जवानी के मरहले के ऊपर पहुंच जाता है, समाज और मुआशरे की रीढ़ की हड्डी हुआ करती है। नौजवान अगर सीधे रास्ते के ऊपर गामज़न हो जाए तो पूरा मुआशरा, वो इंसान चाहे तो पूरे मुआशरे को, पूरे समाज को जो है सीधे रास्ते के ऊपर गामज़न कर सकता है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर जवानी की अहमियत की तरफ इशारा कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर जवानी के मरहले को तवानाई की दौर से ताबीर कर रहा है और ताकतवरी वाले दौर की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी की अहमियत को वाज़ेह करते हैं। मेरे अजीज साथियों, जब आप कुरान मजीद का मुताला करेंगे और अहादीस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको मुतअद्दिद अहादीसें मिलेगी जिन हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी की कद्र करने की ताकीद की है, जिन हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को उभारने का काम किया है, नौजवानों को उनकी जवानी की अहमियत से रोशनास कराया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर जवानी की अहमियत को वाज़ेह कर रहा है। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर बयान करते हैं कि ऐ दुनिया वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों, तुम 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। तुम 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। और मेरे मौजू के ताल्लुक से 2 चीज़ें इस हदीस के अंदर मौजूद है। इलाही मुझे को बेहशते नज़र अता कर दे, दहकते शोले जहन्नम के सर्द हो जाए, दहकते शोले जहन्नम के सर्द हो जाए, मेरी निगाह को वो अश्क तर अता कर दे, शऊर वो दे गुनाहों से दूर हो जाऊं, शऊर वो दे गुनाहों से दूर हो जाऊं, अंधेरी रात को नूरे सहर अता कर दे,
اندھیری رات کو نور سحر عطا کر دے کٹے تو شوق سے کٹ جائے راہ حق میں مگر کٹے تو شوق سے کٹ جائے راہ حق میں مگر جھکے نہ ظلم کے آگے وہ سر عطا کر دے جھکے نہ ظلم کے آگے وہ سر عطا کر دے تجھے نہ بھولوں وہ عزم و جگر عطا کر دے آج کے اس اجلاس کے صدارت کا فریضہ انجام دے رہے معین الحق فیضی حفظہ اللہ وتولا اور میرے عزیز دوست ابو الکلام سلفی حفظہ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار دیگر علماء کرام سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین مائیں اور بہنیں ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر انسانی زندگی کے 3 مراحل کا تذکرہ کیا ہے اور 3 مرحلے کی طرف اشارہ کیا ہے بلا کسی تمہید کے آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہا ہے اللہ الذی خلقکم اے دنیا والے لوگوں اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں اللہ الذی خلقکم من ضعف وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں اس دنیا کے اندر پیدا کیا وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے انسانوں کو جب اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا میرے عزیز ساتھیوں ہم دنیا کے اندر دیکھا کرتے ہیں جب ایک آدمی اس دنیا کے اندر جنم لیتا ہے اس وقت وہ انسان بالکل کمزور ہوتا ہے بالکل ناتواں ہوتا ہے لاغر ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے جب تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا یہ پہلا مرحلہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے انسانوں کو پیدا کیا تو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا اب اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے آگے بیان فرما رہا ہے اور دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر اللہ تبارک و تعالی دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کمزوری کے دور کے بعد ہم نے تمہیں توانائی کے دور کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا ہم نے تمہارے جسم کے اندر طاقتور کو لے آیا ہم نے تمہارے جسم کے اندر طاقت کو لا کر کے کھڑا کر دیا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے
اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اے لوگوں کمزوری کے بعد ہم نے تمہیں توانائی کے دور کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر جوانی کے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جب ایک آدمی جوانی کے مرحلے کے اوپر قدم رکھ دیتا ہے، جب ایک آدمی جوانی کے مرحلے کے اوپر چلا جاتا ہے، یہاں پر ایک انسان بالکل طاقتور ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر توانائی آ جاتی ہے، وہ انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد تیسری مرحلے اور تیسرے دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اے دنیا والے لوگوں ہم نے تمہیں جوانی کے مرحلے کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کر دیا، ہم نے تمہارے جسم کے اندر طاقت کو لا کر کے کھڑا کر دیا، اس کے بعد ہم تمہیں پھر سے ضعیفی والے عمر میں لے جا کر کے کھڑا کر دیں گے، ہم تمہاری زندگی کے اندر کمزوری والے دور کو لے کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر تیسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ہم تمہیں بڑھاپے کی دور کے اوپر لے کر کے آئیں گے، یعنی اللہ رب العالمین نے تیسرے مرحلے کی طرف جب اشارہ کیا تو اللہ رب العالمین بڑھاپے کی دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر تین مراحل کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ بچپن کا مرحلہ ہے، اور جب اللہ نے بچپن کے مرحلے کی طرف اشارہ کیا تو دنیا والے انسانوں سے کہا کہ یہ مرحلہ جو ہے وہ کمزوری کا مرحلہ ہے، یہ دور جو ہے وہ کمزوری کا مرحلہ ہے، اور بچپن کے مرحلے کے بعد اللہ رب العالمین نے 55 یعنی بڑھاپے کے دور کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوری کے دور سے تعبیر کیا، اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب ہم تمہیں بڑھاپے کے دور کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کریں گے تو یہ دور ایسا ہوگا جو دور کمزوری والا دور ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر جب ہم کریں گے اور تدبر و تفکر کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین نے جب جوانی کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جوانی کا دور جو ہوتا ہے یہ طاقتوری کا دور ہوتا ہے، جوانی کا مرحلہ جو ہوتا ہے یہ مرحلہ توانائی والا مرحلہ ہوتا ہے، یہ وہی دور ہے جس مرحلے کے اوپر ایک انسان جب اپنی قدم کو رکھ دیتا ہے تو وہ انسان جس چیز کے اوپر چاہتا ہے بڑی آسانی سے کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے، اور جب ایک انسان جوانی کے مرحلے کے اوپر پہنچ جاتا ہے سماج اور معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے۔ نوجوان اگر سیدھے راستے کے اوپر گامزن ہو جائے تو پورا معاشرہ وہ انسان چاہے تو پورے معاشرے کو پورے سماج کو جو ہے سیدھے راستے کے اوپر گامزن کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر جوانی کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر جوانی کے مرحلے کو توانائی کی دور سے تعبیر کر رہا ہے اور طاقتوری والے دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے اور احادیث کو پڑھنے کی کوشش کریں گے آپ کو متعدد احادیثیں ملے گی جن حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی قدر کرنے کی تاکید کی ہے، جن حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ابھارنے کا کام کیا ہے، نوجوانوں کو ان کی جوانی کی اہمیت سے روشناس کرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر جوانی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اے دنیا والے لوگوں، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔
تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور میرے موضوع کے تعلق سے 2 چیزیں اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر حیاتک قبل موتک، اے لوگوں تم اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت کے آ جانے سے پہلے تم اپنی زندگی کے اوپر خیر مناؤ، تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو یہاں تک کہ موت آ جائے، تمہارے جسم کے اندر موت طاری ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر جوانی کے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شبابک قبل حرمک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے، شبابک قبل حرمک، اے نوجوانوں تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو یہاں تک کہ بڑھاپا آ جائے۔ بڑھاپا آ جانے سے پہلے تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اندر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آ جانے سے پہلے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے تو اسی زندگی کے اندر بچپنے کا دور بھی آتا ہے، اسی زندگی کے اندر جوانی کا مرحلہ بھی آتا ہے، اسی زندگی کے اندر ادھیڑ کا عمر بھی آتا ہے، اسی زندگی کے اندر بڑھاپے کا دور بھی آتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بارے میں الگ سے تاکید کر رہے ہیں اور جوانی کے بارے میں الگ سے تاکید کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں اور جوانی کی قدر و قیمت کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو یہ جوانی اس دنیا کے اندر عطا کر دی ہے، تم اس دنیا کے اندر ہٹے کٹے نوجوان ہو، تم اپنی جوانی کو یوں ہی بیزا طریقے سے ختم نہ کرو، تم اپنی جوانی کو ہوٹل اور کلبوں کے اندر نہ گزارو، تم اپنی جوانی کو اس دنیا کے اندر عیاشی میں نہ گزارو، تم اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کو کھیل اور کود میں نہ گزارو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو یہاں تک کہ تمہاری زندگی کے اندر بڑھاپے کا دور آ جائے، یہاں تک کہ بڑھاپے کا دور آ جائے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ غنیمت سے مراد کیا ہے؟ غنیمت سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر لگاؤ، تم اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو صحیح جگہ پر صرف کرو، تم اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر لگاؤ۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قرآنی نوجوانوں کا تذکرہ کیا اور اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کر کے دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دیا کہ اے انسانوں، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، اگر تمہارے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزارے تو اصحاب کہف کا اس واقعے کو اٹھاؤ اور ان نوجوانوں کے بارے میں علم کو حاصل کرو۔ ان نوجوانوں نے جس طرح اپنی زندگی کو گزارا، ان نوجوانوں نے جس طرح اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جوانی کو وقف کر دیا، تم اسی طرح اپنی زندگی کو گزارو۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ان نوجوانوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور ان نوجوانوں کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے جن نوجوانوں نے اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہ کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ اے بادشاہ، اے سلطنت چلانے والے انسانوں سن لو، اگر اس دنیا کے اندر کسی کی عبادت ہوگی تو وہ رب کائنات ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، میں ان لوگوں کے قصے کو، میں ان نوجوانوں کے قصے کو بڑی
جو ہے حق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، بڑے انصاف کے ساتھ ان نوجوانوں کی قصے کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ جو چند نوجوان تھے، جن نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا، جن چند نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی، جن چند نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے پرچم کو بلند کیا، ایک ایسے دور میں اور ایک ایسے سماج کے اندر جس سماج کا بادشاہ لوگوں کو مار کر کے، لوگوں کے اوپر ظلم کر کے یہ دعوت دیا کرتے تھے کہ تم غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرو، ایسے دور میں چند نوجوان اٹھتے ہیں اور وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے پرچم کو بلند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کو لے کر کے آتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ جن چند نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا تھا، میں نے ان کے ایمان میں اور زیادتی کر دی، میں نے ان کی ہدایت میں اور زیادتی کر دی اور ان کے دل کو اور مضبوط کر دیا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیو، یہاں پر ایک نقطے کو میں بیان کروں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ چند نوجوان جو تھے یہ الگ الگ گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے، یہ چند نوجوان جو تھے یہ الگ الگ گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان نوجوانوں نے سب سے پہلے اپنے درمیان میں اتحاد کو قائم کیا، سب سے پہلے ان چند نوجوانوں نے اتحاد کو قائم کیا اور معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے ایک جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور تمام کے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ میلے کے اندر تمام کے تمام لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ غیر اللہ کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں جو نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے سامنے اور ایسے معبودان باطلہ کے سامنے یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں، یہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک درخت کے سامنے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے، ایک ایک کر کے یہ نوجوان اس درخت کے نیچے پہنچے اور جب اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں وہ نوجوان ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، وہ نوجوان ایک دوسرے سے اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک دانا اور ان میں سے ایک سمجھدار نوجوان نے ان لوگوں سے کہا، ان نوجوانوں سے کہا کہ یہاں پر آ کر کے کس لیے بیٹھے ہیں؟ ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہ بادشاہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ بادشاہ جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے یہ بالکل غلط دعوت ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں اتحاد کو قائم کیا اور جب اتحاد کو قائم کیا تو اللہ رب العالمین نے اسی اتحاد کے بارے میں آگے اس آیت کریمہ کے اندر نقشہ کھینچ رہا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جب ان لوگوں نے اپنے درمیان میں اتحاد کو قائم کر لیا اور سماج کے اندر جاتے ہیں، معاشرے کے اندر جاتے ہیں اور یہ علل اعلان سماج کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے لوگوں، تم جس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو یہ سجدے کے لائق نہیں، جس کے سامنے تم اپنے جبین نیاز کو خم کر رہے ہو یہ سجدے کے لائق نہیں ہے۔ جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آیا، جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتی، یہ بات اڑتے اڑتے بادشاہ کی کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ ان نوجوانوں کو اپنی محل کے اندر طلب کر لیتا ہے۔ جب ان لوگوں کو محل کے اندر حاضر کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جب ان لوگوں کو محل کے اندر حاضر کیا گیا، جب بادشاہ کے سامنے ان نوجوانوں کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے ان لوگوں سے کہا، ان نوجوانوں سے کہا کہ اے نوجوانوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دینے سے باز آ جاؤ، اے نوجوانوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے سے باز آ جاؤ، تم غیر اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، تم ان کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ نوجوان
बैक वक्त अपनी ज़बान से इस जुमले को अदा करते हैं, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। ये नौजवान अपनी ज़बान से इस जुमले को अदा करते हैं कि बादशाह, इस दुनिया के अंदर अगर कोई रब कहलाने के हकदार है तो वो अल्लाह तबारक व तआला है। वही अल्लाह तबारक व तआला है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। जो आसमान और ज़मीन का रब है वही इबादत के लायक है और वही सजदे का मुस्तहिक है। वही अल्लाह तबारक व तआला है जिसने हमें और तुम्हें भी पैदा किया है। वही अल्लाह तबारक व तआला है और उसी की इबादत इस दुनिया के अंदर होगी जिसने हमें और तुम्हें भी पैदा किया है। अगर हम अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह के सामने सजदा कर देंगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और उन नौजवानों ने डंके के चोट पर यह ऐलान किया। मेरे अजीज साथियों, ये ताकत कहाँ से आई? इत्तेहाद से आई। हमें पता ये चला कि समाज और मुआशरे के अंदर किसी भी मंसूबे में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो इत्तेहाद है। मेरे नौजवानों, इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें कि एक नौजवान ऐसे दौर में उठते हैं और ऐसे दौर में तौहीद की गवाही देते हैं जिस दौर में बादशाह लोगों के ऊपर जुल्म करते थे और गैरुल्लाह के ऊपर और गैरुल्लाह के सामने सजदा करने के लिए उभारते थे। ऐसे दौर में ये नौजवान उठते हैं और ये दावा करते हैं कि इबादत के लायक अगर कोई है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इस आयत करीमा को अपने सामने रखने के बाद अपने समाज और मुआशरे के नौजवानों के ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और गौर व फिक्र करने की कोशिश करें कि आज हमारे मुल्क और हमारे समाज और मुआशरे की नौजवान किस रास्ते के ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उनकी ज़िंदगी कैसे कट रही है, उनकी जवानी किस चीज़ में लग रही है। मेरे अजीज़ साथियों, अगर हम समाज और मुआशरे के अंदर गौर व फिक्र करने की कोशिश करेंगे तो दो तीन गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों के अंदर आज के नौजवान सबसे ज्यादा मुलव्विस है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर ज़िनाकारी, शराब नोशी, जुआबाजी और ये खेल कूद। और अभी तो IPL चल रहा है, अभी तो IPL चल रहा है। कितने ऐसे नौजवान अभी आपको मिल जाएंगे जिनके हाथ के अंदर मोबाइल होगा और IPL देख रहा होगा। मेरे अजीज साथियों, कई बुराइयां समाज और मुआशरे के अंदर मौजूद है जिन बुराइयों के अंदर आज के नौजवान मुलव्विस हैं, जिन बुराइयों के अंदर आज के नौजवान लथपथ हैं और जिन बुराइयों की अमीक गड्ढे के अंदर आज के नौजवान मुलव्विस हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर शराब नोशी है। नौजवानों, जिस रास्ते के ऊपर तुम जा रहे हो, जिस रास्ते के ऊपर तुम चल रहे हो, शराब नोशी कर रहे हो। हमें पता चला कि बहुत से नौजवान आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर हैं जो शराब नोशी के लत में पड़े हुए हैं, शराब नोशी करते हैं और शराब को धड़ल्ले से पिया करते हैं। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें ये जवानी मिली है तो इन जवानी को शराब नोशी में खत्म न करो, अपनी जवानी को इन शराब के अड्डों पर न खपाया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शराब नोशी के बारे में एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। ऐ नौजवानों, इस आयत करीमा के अंदर गौर व फिक्र करो और अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, अपने आप को सीधे रास्ते के ऊपर गामज़न करने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि लोगों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर शराब को हराम कर दिया है। ऐ नौजवानों, तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने नशावर चीज़ों को हराम कर दिया है। ऐ नौजवानों, अगर तुम सही रास्ते पर अपनी जवानी को लगाना चाहते हो, ये आयत करीमा तुम्हारे सामने मौजूद है। आज ही इस जलसे के अंदर ये अज़्म करो और इस जलसे के अंदर ये वादा करो कि आज के बाद शराब के करीब नहीं जाओगे, आज के बाद शराब के करीब नहीं जाओगे, शराब नोशी से बाज आ जाओगे। अगर हम और आप कुरानी नौजवानों की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं तो वो तमाम की तमाम गुनाह है, वो बुराइयां जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह कर दिया कि ये गुनाह है, ये बुराई है, तुम इसके करीब न जाओ। जिनमें से सबसे पहली चीज़ शराब नोशी है। ज़िनाकारी से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोका, वला तक़रबुज़् ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा।
اے لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جوے بازی سے بھی ایک انسان کو روکا۔ آج تو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جوا بازی عام ہے، لوگ دھڑلے سے سٹے بازی جیسے جراثیم کے اندر ملوث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے کہا کہ ابھی IPL چل رہا ہے، کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی موبائلوں کے اندر جوا کھیلنے والا ایپلیکیشن موجود ہوگا، جوا کھیلنے والے ایپ اور ایپلیکیشن موجود ہوں گے، جن ایپلیکیشنوں سے آج کے نوجوان جو ہے دھڑلے سے سٹے بازی میں اور جوے کو کھیل رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے لیے جوے سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ اگر کوئی انسان جوے سے دولت کو حاصل کرتا ہے اور جوے سے دولت کو کمانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو آگاہ کر دیا، ایسے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اے لوگوں تم جوا کے قریب نہ جاؤ اور تم جوا سے باز رہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو آج ہمارے معاشرے کی نوجوان جو ہیں، اکثر نوجوان اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہے۔ نوجوانوں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے وہ اصحاب کہف جو ہیں، وہ نوجوان جو ہیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو اسی نوجوانوں کی طرح گزاریں۔ اور دوسرے قرآنی نوجوانوں کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا، اور احادیث کے اندر ایسے نوجوانوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جن نوجوانوں نے اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کو اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیا، اور جوانی کی حالت میں اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے اسی دین کی سربلندی کے لیے۔ اور وہی صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، وہی صحابہ کرام کی زندگی ہے جو ہمارے لیے اسوہ ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک صحابی رسول کے واقعے کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا تذکرہ محدثین کرتے ہیں کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے اور تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح کے لباس کو پہنا کرتے تھے، وہ لباس کا جوڑا، وہ کپڑا عرب کے باہر سے تیار ہو کر کے آتا تھا، ملک شام سے تیار ہو کر کے ان کے لیے جوڑا آتا تھا۔ اور یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی نوجوان ہے، یہ وہی صحابی رسول ہے جس راستے سے گزرا کرتے تھے، جس گلی سے گزرا کرتے تھے وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی، اور اتنے جو ہے قیمتی خوشبو لگایا کرتے تھے، اتنے قیمتی عطر لگایا کرتے تھے کہ جس گلی سے بھی گزرتے تھے وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن یہ صحابی رسول جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہیں اور اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں اور اسلام کے دامن کو تھام لیتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام اسی مصعب بن عمیر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے مصعب بن عمیر کی جو ہے حالت کے اوپر افسوس ہوتا ہے، مصعب بن عمیر کی زندگی کو دیکھنے کے بعد ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ ایک ایسا نوجوان جو اس دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارا کرتے تھے، جو اس دنیا کے اندر رسوخوں والی زندگی گزارا کرتے تھے، جو اس دنیا کے اندر بہترین لباس پہنا کرتے تھے، لیکن جب اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے، جب اپنی جوانی کو اسلام کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتا ہے، تو وہی مصعب بن عمیر چند کپڑوں اور چند پھٹے ہوئے اور پرانے کپڑوں میں آ جاتا ہے، اور یہ وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے بھیجا، اور یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب سرزمین مدینہ کے اندر جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت کو عام کرنا شروع کرتے ہیں، اسلام کو فروغ دینا شروع کرتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ سرزمین مدینہ کے اندر کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس گھرانے کے اندر ایک انسان ایمان والا نہ ہو، ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر نہ ہو۔ یعنی اس طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دین کی سربلندی کے لیے، اس اسلام کو اور اس اسلام کی سربلندی کے لیے اور اس دین اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے
دعوت کا کام کرتے ہیں کہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہوتا جس گھرانے کے اندر ایک ایمان والا موجود نہ ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کے بارے میں علم کو حاصل کریں اور ہم اور آپ اپنی جوانی کو اسی صحابہ کرام کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بھی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جوانی کی قدر و قیمت کے تعلق سے جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کئی ہوئی باتوں پر مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔